डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मुस्लिम डेमोक्रेटिक रुकन इल्हान उमर का पेश करदा इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। इल्हान उमर के इस बिल का नाम बैनुल-अक़वामी इस्लामोफोबिया का मुकाबला है। खबर के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। अच्छा, बिल के तहत एक महकमा बनाया जाएगा जो इस्लामोफोबिया के वाक़ियात का ताक़ुब करेगा, लेकिन इससे पहले बिल को कानून बनाने के लिए अमरीकी सेनेट में भेजा जाएगा। अच्छा, अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कहा है कि वो इस बिल की हिमायत करते हैं क्योंकि दीन की पैरवी इंसान का बुनियादी हक है। अच्छा नाज़रीन, बिल मंजूरी के बाद अमरीकी महकमा ख़ारिजा में खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा जो महकमा ख़ारिजा को इस्लामोफोबिया वाक़ियात रिपोर्ट किया करेगा। अच्छा, रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने ट्वीट में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल का मंजूर होना मुसलमानों के लिए संग मील है और ये अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल से ये एक पैगाम गया है, मैसेज गया है कि अब इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये वही बात है, यही बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी एक बार नहीं मुतअद्दिद बार बहुत बार दुनिया को बता चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 9/11 के हमले के बाद से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से अपील भी की थी कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल-अक़वामी मुकालमा भी शुरू करवाएं। और इमरान खान साहब ने कहा था कि इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और ये जो भयानक शक्ल है वो भारत में पंजे गाड़े हुए है। इस पूरी सूरत आने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, अमरीकी जो ऐवान नुमाइंदगान हैं उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया है। शायद उनको ये एहसास होने लगा कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का दीन इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और ये जो मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा किया गया, इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई। अब हम कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब जो साजिशी हैं वो बेनकाब होंगे और उनके मुंह पे जोरदार तमाचा होगा ये बिल जो मंजूर हुआ है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें बहन, असल मसला ये है कि हमें इसको कई जिहतों से इस बिल पे गौर करना है। पहली बात तो ये कि एज ए मुस्लिम हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें बयान किए, हमारा अकीदा है कि वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है और वो कायनात का सच है। तो जब अल्लाह और उसका रसूल हमें वाज़े तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं कुरान और हदीस कि ए ईमान वालों, ये जो यहूद और नसारा हैं ये कभी भी तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते और असल में उनको जो हमसे खौफ है इस्लाम से, तो वो उनको इस्लामी निज़ाम की जो खूबसूरती है उससे उनको खौफ है। एक तो ये हम समझ लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है ये कभी गलत नहीं हो सकती। तो ये सुबह क़यामत तक इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती रहेंगी। यहूद नसारा और दीगर इस्लामिक जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करती रहेंगी। असल में ये सियासी हवाले से आप तारीख को अगर आप उठा कर देखें तो जब सियासी पावर में मुसलमान थे तो उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो इस्लाम या बानी इस्लाम पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये इस्लामी जो हैं ये इस्लामी जो निशान है उनके खिलाफ वो बात कर सके। तो जैसे जैसे दुनिया में इस्लाम हमारे जो सियासी तौर पर तनज़्ज़ुल का हम लोग शिकार हुए हैं तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ जो है ना साजिशों का सामना करना पड़ा है। और जब तक मुसलमान अपनी सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, तालीमी हवाले से वो मजबूत नहीं होते हैं तो हमें ये एक जैसे नहीं, हमें कई जिहतों से इस्लाम के खिलाफ साजिशों का हमें सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी बात की तरफ हम आते हैं। आपने माशाल्लाह खुद ही फिगर कोड किया है कि 212 वैसे 219 यानी 212 बमुकाबला 219, मैं फिर दोहरा रहा हूँ 212 बमुकाबला 219, यानी सिर्फ 7 वोटों से ये जो बिल है ये कामयाब हुआ है इसके हक में। तो मैं सिर्फ उन लोगों की आंखें खोलने के लिए ये बात करूंगा कि जो लोग कहते हैं जी कि मुसलमान इंतहा पसंद है वगैरह वगैरह। मैं पूछना चाहता हूं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो ना उनका जो पूरी कौम और नेशन को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर है कि नेशन को रिप्रेजेंट करने वाले असेंबली में बैठे हुए होते हैं और असेंबली जो ना पूरे मुल्क की सोच का आईनादार होती है।
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اسلاموفوبیا کے خلاف امریکہ کی کانگریس کے اندر 212 ووٹ آئے، اور اس کے بعد جو وہ عمر الہان کے خلاف جو رکن کانگریس کی تقریر ہے وہ بھی آپ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ وہ کس قدر جارحانہ ہے۔ دیٹ مین کہ یہ جو ہمارے لوگ جو نا چوچا پاچا لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ہے وہ ہے، بڑی دنیا ترقی پسند ہے، اور بالخصوص جو لبرلزم کے نام یا سیکولرزم کے نام پر جو اسلام کے خلاف یا پاکستان کے اندر موجود اسلامی قوتوں کے خلاف جن کی آئے روز زبان درازی ہوتی ہے، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیے کہ یہ تو سیدھا بل تھا کہ بھائی اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان امریکہ کے شہری ہیں، ان کے خلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں جس وقت یہودیوں کے حق میں پچھلے 4 سال پہلے ایک بل وہاں پیش کیا گیا تھا جس کے خلاف صرف 7 ووٹ آئے تھے، آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہی بل امریکہ میں یہودیوں کے حق میں آتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کے خلاف 7 ووٹ آتے ہیں، اور مسلمانوں کی بہبود ترقی اسلام کی حمایت میں اگر کوئی بل آتا ہے تو اس کے خلاف 212 ووٹ آتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر امریکی جو قوم ہے یا امریکی جو ریاست ہے، ملک ہے، ان کی اسلام کے حوالے سے سوچ بالکل واضح ہے۔ اب ہم تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ تیسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ ہماری ریاست نے یا ہمارے عمران خان صاحب نے اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، میں اس کی کئی اسٹیجز پر اپریشیٹ میں ان کو کیا ہے۔ ہم نے ان کو جس وقت انہوں نے بالخصوص اقوام متحدہ میں اپنا خطاب کیا تھا، اس کے بعد غالباً میں فرسٹ کالر تھا کہ جس نے کھل کھلا کر عمران خان صاحب کئی اختلاف ہونے کے باوجود میں نے ان کی کھل کھلا کر حمایت کی اور ان کو اپریشیٹ کیا۔ تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ عمران خان وہ پہلا مسلمان حکمران ہے کہ جس نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جو نا آواز اٹھائی ہے۔ لیکن کیا عمران خان کی اکیلے کی آواز؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جنگل میں طوطی کی آواز کی طرح ہے۔ کہاں ہیں باقی 56 اسلامک ریاستوں کے حکمران جو کہ دشمنوں کی یا ان یہود و نصارہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں؟ اور اس کا عملاً آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو اسلام کا قلعہ یا بنیاد سمجھی جانے والی ریاست سعودی عرب کے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یہود و نصارہ کی ڈکٹیشن پر وہاں پر نیم جیسی سٹی جیسے منصوبے کھڑے ہیں، وہاں پر آئے روز ایسے قدغن اسلامی اقدار پر لگائے جا رہے ہیں کہ جو ہم سب مسلمانوں کے لیے قابل تشویش ہیں۔ تو اکیلا عمران خان اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا ورک ہے، جتنی پاکستان کی حیثیت ہے، پاکستان اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ ہمارا جو محکمہ خارجہ ہے، یہ جو ہمارے حکومت ہے، یہ اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ اسلامی ممالک کو ٹچ کریں۔ یہ کوئی چھوٹی سی جنگ نہیں ہے جو اس وقت لڑی جا رہی ہے۔ یہ جو اگر ایک بل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے نا کہ اللہ مل گیا، کہتے ہیں کہ وہ کعبے کو محافظ مل گیا صنم خانے سے والی بات ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ وہاں جہاں پر اس قدر اسلام کے خلاف شدت پسندی جناب موجود ہے کہ 212 رکن اسمبلی وہاں پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو جس طرح اسلام کے خلاف یہ اسلاموفوبیا ہو رہا ہے اس کو دبا کے رکھو۔ تو ایسی جگہ پر اگر یہ بل کامیاب بھی ہوا ہے تو یہ خوش آئند ہے، لیکن ہمیں ابھی ڈر یہ ہے کہ کیا آگے ان کی سینٹ کے اندر یا اس کے بعد کیا کہیں ان کے قانونی پروسیس جو ان کا عدالت ہے اس کے حوالے سے تو کہیں اس قانون کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تاہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب، سیالکوٹ واقعے کی میں بات کرنا چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ جو سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا تھا تو ملک کے جو تمام علماء کرام ہیں انہوں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی اور پیغام بھی دیا تھا کہ جو ایسے واقعات ہیں اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اب عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے جس سے اسلام مسلمانوں کا وقار بلند رہے، اور خاص طور پہ جو مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں، ان کے جان و مال کی حفاظت کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ پلیز ان کی رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، اس میں بھی میں 2 باتیں کروں گا۔ فرسٹ آف آل تو آپ پوری دنیا میں دین کے صدقے میں گھوما ہوا ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنا مائنارٹیز کو، اقلیتوں کو تحفظ مذہبی حوالے سے یہ دیگر پاکستان کے اندر ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنا تحفظ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ڈنڈورے پیٹنے والے لوگ ہیں نا، ان کے ڈنڈورچیوں کے ڈنڈوروں کی طرف نہ جایا جائے۔ حقائق کو جو ہے نا ریسرچ کریں
کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی انتہا درجے کی امن والی ریاست یا امن والا ملک ہے مائنارٹیز کے لیے تو وہ پاکستان ہے. رہ گیا انڈویلی اس طرح کے واقعات کا ہونا. یہ امریکہ جیسے ملک اور یو کے جیسے ملک اور جرمنی، بتائیں کیا نیوزی لینڈ کے اندر نہیں ہوا؟ بتائیں کیا یو کے اندر مساجد کے اوپر حملے نہیں ہوئے؟ کیا جرمنی کے اندر نہیں ہوئے؟ کیا یورپی ممالک کے اندر نہیں ہوئے؟ تو اس طرح کے ایلیمنٹس دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے لیکن مفتی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جہاں بھی ہوئے ہوا تو غلط نا، حد سے زیادہ غلط ہوا. جہاں بھی ہوا، جہاں ہوا وہاں رک جانا چاہیے سلسلہ. جی 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 میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو وہاں کی قومیں ہوتی ہیں، یہ وہاں کی جو اکثریت پاپولیشن ہوتی ہے، وہ ان کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کا مذمت کرتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے اندر مجھے ایک عالم دین بتائیں کہ جس نے اس واقعے کی حمایت کی ہو. سب نے مذمت کی ہے. لیکن میں یہاں پر وہ لوگ جو اس واقعے کے تناظر اور آڑ میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہ رسول اللہ کی محبت کے پرچار کے حوالے سے جو لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، میں انہیں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ لاہور یوحنا آباد میں ایک دھماکہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک حافظ قرآن اپنی فیکٹری سے اپنا کام کر کے وہ گھر واپس آ رہا تھا. تو اس کو وہاں جس کو کہتے ہیں کہ جناب تشدد امیز انداز سے، یا وہ جو لوگ تھے انہوں نے پکڑا، نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کو جلایا، پھر جلا کے اس کے ایک عضو جو ہے نا وہ روڈ پہ گیا. تو کیا یہ بھی تو پاکستان کے اندر ایسی چیزیں ہوئی ہیں؟ اس کا بھی پوری دنیا کے اندر غلط امیج ہے پاکستان کا. میں تو آپ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھ لیں کہ میں نے اس واقعے کے فوراً بعد، جبکہ جہاں حالانکہ ابھی کوئی جو نا وہ دائیں بائیں سے نہیں آئی تھی، میں نے فوراً اس کی مذمت میں بیان جاری کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، ہماری ریاست کے بھی خلاف ہے، جو اسلام کا امن والا شہر ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو عوام کے لیے ہمارا واضح پیغام ہے، یہ کسی بھی شخص کے اندر کوئی اس کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ از خود کسی بندے کو گستاخ قرار دے اور از خود ہی عدالت لگائے اور از خود ہی وہاں پر وہ معاملہ کرے. یہ قابل قدر علماء کا کام ہے. پاکستان کے اندر جو جید علماء ہیں، جب کسی چیز پر جمہور علماء کی رائے ہو جائے کہ بھئی یہ چیز بےادبی اور گستاخی ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی ہے کہ اس کے بعد بھی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی توہین رسالت یا توہین صحابہ کا ارتکاب کرتا ہے یا توہین اہل بیت کا، تو ریاست اس پر فوراً ایکشن لے اور ایسے کرداروں کو جو ہے نا وہ سزا دے، تاکہ خود معاشرے کے اندر یہ جو پینک پھیلتا ہے کہ دیکھو فلاں گستاخ کو چھوڑ دیا گیا، فلاں گواہیاں ہونے کے باوجود، چھوٹی عدالتوں کی طرف سے سزا دینے کے باوجود بڑی عدالتوں نے اس کو رہا کر دیا، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جذباتی کرتی ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر یہ ہو سکتا ہے. تو ہم بالکل اس حوالے سے ہمارا واضح موقف ہے کہ کسی عام آدمی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی طور پر اپنے طور پر کسی کو گستاخ رسول قرار دے اور اس پر جناب وہ خود کھڑا ہو جائے اور اس کو قتل کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہاں پر جناب کوئی دفتری یا باقی جو ہے نا مخاصمت کا معاملہ تھا.